कैमरा रोलिंग एक्शन। डायरेक्टर की कड़कदार आवाज़ गूंजी। स्टूडियो की हाई वोल्टेज मखरूती लाइट्स ऑन हुई और स्क्रीन पर उस वक्त की टॉप सोशल मीडिया क्वीन और उभरती हुई अदाकारा जनिश मलिक का चेहरा चमका, जिसके दीवाने आज करोड़ों में थे। रेशमी लिबास, लाखों का मेकअप और चेहरे पर वो कातिल रोमानवी मुस्कुराहट, जिसे देखकर दुनिया अपना दिल हार जाती थी। वो ड्रामे के हीरो के सीने पर सर रखे मोहब्बत का एक बेहतरीन सीन शूट करवा रही थी, जहां उसकी आंखों से रोमांस झलक रहा था। कट। परफेक्ट शॉट जनिश, यू आर सिंपली जीनियस, डायरेक्टर राशिद ने तालियां बजाते हुए कहा। लाइट्स ऑफ होते ही जनिश के चेहरे से वो रोमानवी मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उसने बोझल कदमों से अपने मेकअप रूम का रुख किया। वो अभी आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप साफ करने ही लगी थी कि कमरे का दरवाज़ा बिना दस्तक दिए खुला और डायरेक्टर राशिद अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखों में जनिश की अदाकारी के लिए नहीं, बल्कि उसके जिस्म के लिए एक अजीब सी हविस चमक रही थी। जनिश डियर, आज का रोमानवी सीन तो तुमने कमाल कर दिया। लगता है हकीकी ज़िंदगी में भी रोमांस का मूड है। राशिद ने जनिश के बिल्कुल करीब आते हुए इंतहाई बेबाकी से अपना हाथ उसके नंगे शाने पर रख दिया। उसकी उंगलियां जनिश की पुश्त पर रेंगने लगीं, जो इंडस्ट्री में एडवांटेज लेने का एक आम तरीका था। जनिश का पूरा जिस्म अंदर से घिनौनेपन से कांप उठा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मस्नूई मजबूर मुस्कुराहट बरकरार रही। उसने बड़ी महारत से राशिद का दिल दुखाए बगैर उसका हाथ हटाने के लिए पानी का ग्लास उठाया। थैंक यू सर, ये तो बस आपकी डायरेक्शन का कमाल है, जनिश ने धीमे लहजे में कहा। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि वो उसका हाथ मरोड़ दे। देखो जनिश, अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें मेन लीड हीरोइन का रोल तुम्हारा ही होगा। राशिद ने उसके बाल उसके कान से पीछे हटाते हुए उसके गाल को छुआ और रोमानवी लहजे में बोला, बस ज़रा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खुश रखना सीखो। तुम्हें तो मालूम है ना कि इस इंडस्ट्री में ऊपर जाने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। आज रात मेरे फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी है। वहाँ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आओ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? राशिद का वो हविस भरा लम्स और उसकी शर्त जनिश के हार की तरह उसके गले का फंदा बन रही थी। उस ग्लैमरस दुनिया की यही वो तारीख दलदल थी, जहाँ हर नया प्रोजेक्ट, हर नई कामयाबी और हर बड़ा रोल लड़कियों से उनके जिस्म और सुकून की कीमत मांगता था। जनिश जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो कल ही उसकी जगह किसी और लड़की को कास्ट कर लिया जाएगा और उसका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। जी सर, मैं आ जाऊंगी, जनिश ने हारी हुई आवाज़ में कहा। राशिद ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसके गाल को थपथपाया और कमरे से बाहर निकल गया। राशिद के जाते ही जनिश ने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जो महंगे मस्कारे को बहा ले जाने के लिए तैयार थे।
وہ اس گلیمر، اس میڈیا کی دنیا اور اس روز روز کے ٹچ اور رومانس کی آڑ میں ہونے والے استحصال سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ دنیا اسے کامیاب سمجھتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس دلدل میں کتنی گہرائی تک دھنس چکی ہے، جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈائریکٹر راشد کے میک اپ روم سے نکلتے ہی زنش ملک نے بے چارگی سے آئینے میں اپنے اس چہرے کو دیکھا جو بھاری میک اپ کے نیچے سسک رہا تھا۔ اس نے غصے اور نفرت سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور اپنے گالوں سے اس ہوس بھرے لمس کو مٹانے لگی۔ میک اپ صاف ہوتے ہی آئینے میں زنش ملک کا گلیمر دھندلا ہو گیا اور اس کی جگہ ماضی کا وہ چہرہ ابھر آیا جس کا شوبز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ زنش ملک نہیں تھی، وہ راولپنڈی کی ایک تنگ و تاریک گلی میں رہنے والی 21 سالہ معصوم رباب تھی۔ راولپنڈی کی اسی پسماندہ اور تنگ گلی کے آخری سرے پر بنے 2 کمروں کے خستہ حال مکان میں عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ لکڑی کے پرانے اکھڑے ہوئے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رباب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے محلے کی عورتوں سے چھپ کر کمیٹی کے پیسوں سے ایک سستا سا ٹچ موبائل خریدا تھا۔ اس غریب گھرانے میں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بھائیوں کو دن رات پسینہ بہانا پڑتا تھا، وہاں موبائل فون ایک عیاشی نہیں بلکہ ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میرا ولاگ وائرل ہو جائے، پھر دیکھنا میں اس غربت کی دلدل سے اپنے خاندان کو کیسے نکالتی ہوں۔ رباب نے اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں صبر نہیں بلکہ راتوں رات امیر اور مشہور ہونے کی ایک عجیب ہوس انگڑائی لے رہی تھی۔ اس نے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا، اپنے خوبصورت چہرے پر ایک مصنوعی چمکتی ہوئی مسکراہٹ سجائی اور دھیمی آواز میں بولنا شروع ہی کیا تھا۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کو اپنے چھوٹے سے گھر کا کچن دکھاؤں گی۔ ابھی اس کا پہلا جملہ ہی پورا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ اس کا بڑا بھائی اسد غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل اور اس کی زبان سے نکلتے الفاظ دیکھ کر اسد کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ کیا بے حیائی ہے؟ اسد کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ بے حیائی پھیلا رہی ہے تو انٹرنیٹ پر؟ اسد کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ بھائی وہ میں تو بس، رباب کے حلق میں جیسے الفاظ پھنس گئے۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ بنا کچھ سنے اسد نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور ایک زوردار تھپڑ رباب کے گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے رباب سیدھی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر الماری کے کونے سے لگا اور خون کی ایک باریک دھار اس کی پیشانی سے بہہ نکلی۔ ہمیں محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی تو؟ یہ میڈیا کے چکر، یہ ویڈیوز، اگر اگلی بار میں نے یہ سب دیکھا تو جان سے مار دوں گا تجھے۔ اسد نے غصے میں آ کر وہ نیا موبائل فرش پر پٹخ دیا جس کے پرزے ہو گئے۔ اس نے رباب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ ماں بیچ میں آئی، روئی، چلائی، لیکن غیرت اور غصے کے اندھے بھائی نے رباب کو ادموا کر کے ہی دم لیا۔ اسد غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور رباب فرش پر پڑی سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے جسم پر نیل پڑ چکے تھے، لیکن اسے مارنے اس کے اندر پچھتاوا نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے نفرت اور گلیمر کی دنیا کے لیے تڑپ کو مزید تیز کر دیا تھا۔ اس رات راولپنڈی کے آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے وہ بھی رباب کے نصیب کی سیاہی دیکھ رہا ہو۔ جب پورا گھر اسد کے غصے کی لہر کے بعد گہری نیند سو گیا
تو رباب دبے قدموں سیڑھیوں کے ذریعے اپنی چھت پر آ گئی۔ اس کا پورا جسم بھائی کی مار کی وجہ سے دکھ رہا تھا اور پیشانی پر لگا خون اب جم چکا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے اب اس کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ان کے گھر کی چھت کی دیوار برابر والے گھر سے بالکل جڑی ہوئی تھی۔ وہاں اندھیرے میں کھڑا شمعون ہاشمی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شمعون جو محلے کا سب سے خوبصورت اور سلجھا ہوا اور MBA کا اسٹوڈنٹ تھا، رباب کا پڑوسی تھا اور اس کا سچا عاشق بھی۔ اس کی گہری آنکھیں اور باوقار شخصیت محلے کی کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، لیکن شمعون کا دل صرف رباب کے لیے دھڑکتا تھا۔ جیسے ہی رباب نے منڈیر پر ہاتھ رکھ کر سسکنی بھری، شمعون تڑپ کر بالکل دیوار کے پاس آ گیا۔ جڑی ہوئی دیوار کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ اندھیرے میں بھی شمعون نے رباب کی پیشانی پر چوٹ کا نشان اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ لیں۔ رباب، خدا کے لیے یہ کیا ہوا؟ پھر اسد بھائی نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ شمعون کی آواز میں بے پناہ تڑپ اور درد تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جڑی ہوئی دیوار سے ہاتھ بڑھا کر رباب کے سارے آنسو اپنے نام کر لے۔ شمعون، میں مر جاؤں گی اس گھر میں۔ میرا موبائل توڑ دیا انہوں نے، میری ساری محنت، میرے خواب، سب کچھ ختم کر دیا۔ رباب نے جڑی ہوئی دیوار پر سر رکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کی دل فریب اور معصوم خوبصورتی اس وقت آنسوؤں میں نہا کر اور بھی قیامت ڈھاتی معلوم ہو رہی تھی۔ شمعون نے اپنے ہاتھ دیوار پر ٹکائے اور انتہائی مخلص اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے لگا، رباب میری بات سنو، رو مت پلیز۔ دیکھو اسد بھائی اگر غصہ کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ یہ میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ ولاگز، یہ ایک ایسی دلدل ہے رباب جہاں عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ تم اتنی معصوم ہو، تم اس دنیا کے مکر و فریب کو نہیں سمجھتی۔ تم اپنی زندگی اس چمک دمک کے پیچھے کیوں برباد کرنا چاہتی ہو؟ تم بھی ان جیسے ہی ہو شمعون، تم بھی چاہتے ہو میں اسی غربت کی چکی میں پستی رہوں۔ رباب نے نخرے اور غصے سے منہ پھیرا، مجھے نہیں رہنا اس گندگی میں، مجھے نام کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اگر میرے پاس موبائل نہیں ہوگا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ تم کہتے ہو نا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو لا کر دو مجھے نیا موبائل۔ رباب کا یہ تقاضا شمعون کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگا۔ وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جو ٹیوشنز پڑھا کر اپنی فیس نکالتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ لیکن رباب کے بہتے ہوئے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور وہ رباب کی اس ہٹ درمی اور شہرت کی ہوس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ٹھیک ہے رباب، تم رو مت، میں تمہیں موبائل لا کر دوں گا، شمعون نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور قربانی کا جذبہ تھا۔ سچ؟ کہاں سے لاؤ گے؟ رباب نے فوراً اپنے آنسو پوچھے۔ اس کے چہرے پر لالچ کی ایک چمک ابھری۔ میری بائک ہے نا، میں اسے کل ہی بیچ دوں گا، اسی سے میں روز کالج اور نوکری پر جاتا ہوں، لیکن تمہارے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی وہ بائک نہیں ہے، میں تمہیں نیا ٹچ موبائل لا کر دوں گا۔ لیکن رباب، مجھ سے وعدہ کرو تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گی۔ شمعون نے انتہائی جذباتی انداز میں جڑی ہوئی دیوار کے پار سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ رباب نے خوشی سے سر ہلا تو دیا، لیکن اس کے ذہن میں شمعون کی اس عظیم قربانی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اسے تو بس سوشل میڈیا کی اس گلیمرس دنیا میں واپسی کا ٹکٹ مل رہا تھا۔ اگلے ہی دن شمعون ہاشمی نے بھاری دل کے ساتھ اپنی وہ پرانی موٹر سائیکل بیچ دی جو اس کا واحد سہارا تھی۔ اس بائک کے بغیر اب اسے کئی کلومیٹر پیدل چل کر اور لوکل بسوں کے دھکے کھا کر یونیورسٹی اور ٹیوشن پہنچنا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ اس نے اپنی محبت کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اس نے چھت کی دیوار کے پار سے رباب کو آواز دی اور چپکے سے ایک چمکتا ہوا نیا ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو رباب، تمہارا موبائل، بس یاد رکھنا میری بائک تو چلی گئی، پر تم اپنا کوئی خواب ٹوٹنے مت دینا اور کچھ غلط مت کرنا، شمعون نے دھیمے لہجے میں کہا۔ رباب نے موبائل دیکھتے ہی شمعون کو ایک دلکش مسکراہٹ دی، لیکن اس کی تشکر آمیز باتوں میں شمعون کے لیے سچی محبت کم اور موبائل پانے کی خوشی زیادہ تھی۔ تھینک یو شمعون، تم بہت اچھے ہو، اس نے جلدی سے کہا اور فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رباب پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکی تھی۔ بھائیوں کی مار کا خوف تو تھا، لیکن شہرت کی ہوس اس پر حاوی تھی۔
اس نے گھر کے ایک کونے میں جہاں بھائیوں کی نظر نہ پڑے چھپ چھپ کر ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، قاتل ادائیں اور خوبصورتی ایسی تھی کہ چند ہی دنوں میں اس کی ویڈیوز وائرل ہونے لگی اور فالوورز کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئی۔ جہاں ایک طرف کمنٹس میں لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، وہاں دوسری طرف اس کے ان باکس میں فرینڈ ریکویسٹ اور میسیجز کا تانتا بن گیا۔ اسی دوران ایک ایسی آئی ڈی سے میسیج آیا جس نے رباب کی توجہ کھینچ لی۔ آئی ڈی کا نام تھا دانیال اکرام۔ پروفائل پر مہنگی گاڑیوں، شوٹنگ سیٹس اور میڈیا لائٹس کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ دانیال نے میسیج میں لکھا تھا، زبردست تم میں رباب، تمہارے اندر ایک کمال کا ٹیلنٹ ہے۔ تم راولپنڈی کی ان تنگ گلیوں میں ضائع ہونے کے لیے نہیں بنی ہو۔ میں کراچی کے ایک بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس کو جانتا ہوں اور ڈائریکٹر سے میرے قریبی تعلقات ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراموں اور فلموں میں سیدھا ہیروئن کا رول دلا سکتا ہوں۔ ہیروئن کا رول، یہ الفاظ سنتے ہی رباب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گلیمر، پیسہ اور بڑی بڑی گاڑیاں گھومنے لگیں۔ اسے لگا کہ اس کے خوابوں کی تعبیر ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دانیال کو جواب لکھ دیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا پروانہ لکھ رہی ہے۔ رباب کا جنون اب حد سے بڑھ چکا تھا اور چھپ چھپ کر ویڈیوز بنانے کا یہ سلسلہ زیادہ دن چھپا نہ رہ سکا۔ محلے کے کچھ لڑکوں نے ٹک ٹاک پر رباب کی وائرل ویڈیوز دیکھ لی اور باتیں پورے محلے میں پھیل گئیں۔ ایک شام اسد غصے سے پاگل ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کے ہاتھ میں کسی دوست کا موبائل تھا جہاں رباب کی ویڈیو چل رہی تھی۔ اسد نے آتے ہی زوردار لات مار کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ رباب اس وقت فون ہاتھ میں لیے دانیال کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ بے حیا لڑکی، یہ ہے تیری شرافت! اسد نے گرجتے ہوئے رباب کے بال پکڑے اور اسے بیڈ سے نیچے فرش پر پٹخ دیا۔ بھائی، آپ میری بات سنیں! رباب چیخی، لیکن اس بار اسد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ محلے کا ہر لڑکا مجھے موبائل پر تیرا مجرا دکھا رہا ہے، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو نے۔ اسد نے اس کے ہاتھ سے شمون کا دیا ہوا موبائل چھینا۔ جیسے ہی اس نے اسکرین دیکھی، وہاں دانیال اکرام کے ان باکس کا میسیج کھلا ہوا تھا جس میں لکھا تھا، تمہیں ہیروئن بنا دوں گا، بس کراچی آ جاؤ۔ یہ پڑھتے ہی اسد کا غصہ اور وحشت میں بدل گیا۔ اس نے موبائل دیوار پر مارا اور رباب کو اتنی بے رحمی سے پیٹا کہ ماں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں برابر والے گھر تک گئیں۔ شمون اپنی چھت پر کھڑا یہ سب سن کر اندر سے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ غیرت کے نام پر ہونے والی اس مار کے بیچ دیوار پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کل صبح تک اس گھر سے تیری لاش نہیں نکالی تو میرا نام اسد نہیں، تجھے اسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا رہا ہوں، اور اگلے ہفتے تیری شادی محلے کے اس لنگڑے کباڑی سے ہوگی۔ اسد نے غصے سے تھوکتے ہوئے کہا اور کمرے کو باہر سے بھاری تالا لگا کر رباب کو اندر کمرے میں سے سکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اندھیرے کمرے میں پڑی رباب کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت اب آخری حد چھو چکی تھی۔ کباڑی سے شادی؟ کبھی نہیں، میں یہاں گھٹ کر نہیں مروں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دانت پیچھے فرش پر پڑے اسی ٹوٹے ہوئے موبائل کو اسکرین خوش قسمتی سے تھوڑی بہت چل رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دانیال کو میسیج کیا، دانیال مجھے یہاں سے نکالو، میرے بھائی مجھے مار دیں گے، میں راولپنڈی سے بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے دانیال تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھا، فوراً جواب آیا، ڈرو مت رباب، آج رات 2 بجے جب سب سو جائیں تو چھت کے راستے نکل آؤ، میں باہر گاڑی لیے کھڑا ہوں گا، ہم سیدھا لاہور جائیں گے، وہاں میرا پروڈکشن ہاؤس تمہارا منتظر ہے۔ اماں میں مر جاؤں گی، پانی پلا دو۔ رباب کی حالت دیکھ کر اس کی ماں اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی تو رباب اس کے قدموں میں گر گئی۔ اماں خدا کے لیے میرا دم گھٹ رہا ہے، دروازہ بند مت کرو، میں کچھ نہیں کروں گی۔ بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر رباب کی ماں نے دروازہ بند نہ کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ٹھیک 2 بجے جب پورے گھر پر موت کا سا سناٹا تھا، وہ دبے قدموں چھت پر آ گئی۔ وہ جیسے ہی دیوار کے پاس سے گزرنے لگی، اندھیرے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا، وہ شمون تھا۔ شمون شام سے وہیں کھڑا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ رباب، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ گھر سے بھاگ رہی ہو؟ شمون نے انتہائی درد سے اس کا بازو تھاما۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ شمون۔ رباب نے نخرے اور حقارت سے اپنا بازو چھڑایا۔ تمہاری اس پرانی بائک کی طرح میری زندگی بھی ایک جگہ رک گئی ہے، تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے غربت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ میں یہاں کباڑی سے شادی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی۔ دانیال مجھے لاہور لے جا رہا ہے، وہ مجھے اسٹار بنائے گا۔
رباب وہ تمہیں بیچ دے گا، وہ لوگ بھیڑیے ہیں، میری بات مانو، مجھے تھوڑا وقت دو، میں بزنس مین بن کر۔ شمون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو تیار تھا، لیکن رباب کے سر پر شہرت کی ہوس سوار تھی۔ تمہارا وہ وقت کبھی نہیں آئے گا شمون، رباب نے آخری جملہ تلخ کہا۔ دیوار کے کم اونچے حصے سے دوسری طرف کی سیڑھیوں کا رخ کیا اور نیچے اتر گئی۔ شمون وہیں چھت پہ کھڑا بے بسی سے روتا رہا اور نیچے گلی میں کھڑی ایک کالی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر رباب راولپنڈی کی پاکیزگی کو چھوڑ کر لاہور کے اس اندھیرے کی طرف اڑ گئی جہاں اسے بہت جلد پتہ چلنے والا تھا کہ خوابوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کالی مہنگی گاڑی راولپنڈی کی حدود پار کر کے جب لاہور کی سڑکوں پر پہنچی تو رباب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دانیال اکرام مسلسل کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس اور نرمی اب غائب ہو چکی تھی جو ان باکس کے میسیجز میں تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ہاں مال بالکل تازہ ہے، راولپنڈی کچی کلی ہے، 50 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گا۔ رباب نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے گھبرا کر پوچھا، دانیال آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور ہم پروڈکشن ہاؤس کب پہنچیں گے؟ دانیال نے شیشے سے رباب کی طرف دیکھا اور ایک گہری مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس پہنچ گئے ڈیئر، پروڈکشن ہاؤس ہی جا رہے ہیں، ذرا صبر کرو، شوبز کی دنیا میں آنے کے لیے تھوڑا صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی لاہور کی بڑی سڑکوں کو چھوڑ کر ایک پرانی تنگ اور بدبودار گلی میں داخل ہوئی جہاں اونچی اونچی پرانی عمارتیں تھیں اور فضا میں تیز عطر اور سستی شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف گھنگروؤں اور اونچی موسیقی کا شور تھا۔ یہ کوئی اسٹوڈیو نہیں بلکہ لاہور کا بدنام زمانہ ریڈ لائٹ ایریا بازار حسن تھا۔ گاڑی ایک بڑے سے کوٹھے نما مکان کے سامنے رکی۔ دانیال نے اتر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رباب کا بازو سختی سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ دانیال، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں لگ رہا، یہاں اتنی گندی بو کیوں ہے؟ رباب نے سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا بیگ سینے سے لگا لیا۔ چپ چاپ اندر چلو۔ دانیال کا لہجہ یکسر بدل گیا، اس کی مٹھاس غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر ایک وحشیانہ ہنسی تھی۔ اس نے رباب کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ٹک ٹاک پر ہیروئن بننے کا، لاکھوں فالوورز چاہیے تھے نا؟ یہ ہے اس انڈسٹری کی پہلی سیڑھی، یہاں بڑے بڑے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور امیر لوگ آتے ہیں۔ پہلے یہاں ناچ گانا سیکھنا پڑے گا، لوگوں کا دل بہلانا پڑے گا، تب جا کر کہیں کیمرے کے سامنے جگہ ملتی ہے۔ میں نے تمہیں یہاں کے مالکوں کو 50 لاکھ میں بیچ دیا ہے، اب تم میری نہیں ان کی امانت ہو۔ رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے لگا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے سیدھا پتھروں پر پھینک دیا ہو۔ دانیال اسے گھسیٹتا ہوا اندر بڑے ہال میں لے گیا جہاں ایک بھاری بھرکم عورت جس کے منہ سے پان کی بو آ رہی تھی اور وہ سستے گہنوں سے لدی ہوئی تھی صوفے پر بیٹھی سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ اس کے پاس 2-3 اور گاہک اور کچھ گنڈے ٹائپ لڑکے کھڑے تھے۔ واہ دانیال، مال واقعی لاجواب ہے، راولپنڈی کی معصومیت چہرے سے ٹپک رہی ہے، بہت نام کمائے گی ہمارے بازار میں۔ اس عورت نے قہقہا لگایا اور رباب کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر جھکا دیا۔ رباب نے روتے ہوئے چیختے ہوئے دانیال کے پیر پکڑ لیے۔ دانیال، خدا را مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں بننا ہیروئن، مجھے واپس گھر بھیج دو، میں اپنے بھائیوں کی مار کھا لوں گی، میں کباڑی سے شادی کر لوں گی، مجھے یہاں سے نکالو۔ شمون تم ٹھیک کہتے تھے، مجھے بچا لو شمون۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دانیال نے 50 لاکھ کا بیگ اٹھایا، رباب کو ایک آخری حقارت آمیز لک دی اور وہاں سے نکل گیا۔ ہال میں موجود گنڈوں نے رباب کو پکڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جہاں سے اس کی چیخنے اور پچھتاوے کی آوازیں باہر بجنے والے گھنگروؤں کے شور میں دب گئیں۔ ہوس کی دلدل نے اسے مکمل طور پر نگل لیا تھا۔ اس اندھیرے کمرے کی دیواریں رباب کی چیخوں سے لرز رہی تھیں، لیکن باہر بجتی تیز موسیقی اور گھنگروؤں کے شور نے ان چیخوں کو اپنے اندر دفن کر دیا تھا۔ وہ بار بار لکڑی کے بھاری دروازے کو پیٹتی، اپنے ہاتھ زخمی کر لیتی، لیکن وہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رات کے 12 بجے کمرے کا تالا کھلا۔ وہ بھاری بھرکم عورت جس کا نام بیگم جان تھا 2 تگڑے گنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ریشمی لباس اور سونے کی بھاری چین پہنے ایک ادھیڑ عمر کا گاہک کھڑا تھا جس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں وحشت اور ہوس صاف جھلک رہی تھی۔ دیکھو چودھری صاحب، آپ کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں۔ ابھی کچی کلی ہے، تڑپے گی ضرور پر مزہ آ جائے گا۔ بیگم جان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ رباب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں،
خدا کے لیے نہیں، مجھے جانے دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ رباب فرش پر گھسیٹتی ہوئی چودھری کے پیروں کے پاس پہنچی اور اس کی شلوار کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے خوبصورت چہرے کو بھگو رہے تھے، لیکن اس بازار میں آنسوؤں کی قیمت صرف گاہک کی ہوس کو بڑھاتی تھی۔ ہٹو پیچھے، بیگم جان نے رباب کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا اور چودھری سے پیسوں کا بھاری لفافہ لے کر گنڈوں سمیت باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے اس نے دروازے کو باہر سے دوبارہ تالا لگا دیا۔ کمرے میں اب صرف رباب اور وہ وحشی چودھری رہ گئے تھے۔ چودھری نے اپنی واسکٹ اتاری اور ایک گھناؤنی مسکراہٹ کے ساتھ رباب کی طرف بڑھنے لگا۔ دور رہیں مجھ سے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی نا۔ رباب نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے پیٹھ لگا لی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل دھماکے کر رہا تھا۔ اس بازار میں آنے کے بعد کوئی بیٹی نہیں ہوتی لڑکی، سب مال ہوتی ہیں۔ چودھری نے ایک وحشیانہ جھپٹا مارا اور رباب کو بستر پر پٹخ دیا۔ رباب نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی۔ اس نے چودھری کے چہرے پر ناخن مارے، اسے دانتوں سے کاٹا، لیکن ایک طاقتور مرد کے سامنے اس معصوم لڑکی کی مدافعت چند منٹوں سے زیادہ نہ ٹک سکی۔ چودھری نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا، جس سے رباب کا سر چکرا گیا اور اس کے ہونٹ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے چودھری نے وحشیانہ انداز میں اس کا دوپٹہ کھینچ کر پھاڑ دیا اور اس کے کپڑے تار تار کرنے لگا۔ رباب چیخی، چلائی۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں سے چھت کی طرف دیکھ کر شمون کو پکارا، لیکن اس رات تو شمون وہاں آ سکتا تھا اور نہ ہی آسمان سے کوئی معجزہ اترنا تھا۔ ہوس کے اس بھیڑیے نے معصومیت کی اس کچی کلی کو بے رحمی سے نوچ ڈالا۔ اس کال کوٹھے کے ایک اندھیرے کونے میں رباب کی شرافت، اس کی عزت، اس کی معصومیت اور اس کا غرور سب کچھ پامال ہو چکا تھا۔ جب چند گھنٹوں بعد چودھری اپنی ہوس مٹا کر کمرے سے باہر نکلا تو فرش پر کپڑوں کے چیتھڑوں کے بیچ رباب کی صرف ایک زندہ لاش پڑی تھی، جس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ اس نے شہرت اور گلیمر کی جو ہوس پا لی تھی، اس کی قیمت اس نے اپنی سب سے بڑی دولت، اپنی عزت دے کر چکائی تھی۔ اس ہولناک رات کے بعد رباب 2 دن تک اسی اندھیرے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور جسم ساکت تھا۔ تبھی کمرے کا تالا کھلا اور چائے کی ٹرے لیے ایک 20-21 سال کی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا نام ریشم تھا، جو بھاری میک اپ اور چمکدار لہنگے میں ملبوس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں رباب کے لیے ہمدردی تھی۔ ریشم نے ٹرے ایک طرف رکھی اور رباب کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رباب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دیکھو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، ریشم نے دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کس کے فریب میں آ کر یہاں پہنچی ہو، پر یہاں کا یہی دستور ہے لڑکی۔ 1 سال پہلے میں بھی بالکل تمہاری طرح تھی، بہت ہاتھ پیر مارتی تھی، بہت روتی تھی، خدا کو پکارتی تھی، پر یہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور اب دیکھو، میرے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑی اور بے شمار گاہک جو میرے پیروں میں پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ رباب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ریشم کے الفاظ اس کے بدلتے ہوئے ذہن میں اتر رہے تھے۔ عزت تو چلی گئی نا، اب کیا سنبھالنا؟ ریشم نے رباب کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور زہریلے لہجے میں بولی، اب اسی کھوئی ہوئی عزت کو کیش کرانا سیکھو۔ روگی تو یہ بازار تمہیں کچل دے گا، اور اگر اپنی اس خوبصورتی کو ہتھیار بناؤ گی تو یہی گاہک تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں، ہوس اور پیسے کا لالچ بھر لو۔ ریشم کے ان الفاظ نے رباب کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کے دل سے اپنی عزت جانے کا غم اور پچھتاوا یکسر غائب ہو گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب شمون کی محبت نہیں، بلکہ بے پناہ دولت اور بدلے کی ہوس چمکنے لگی۔ اس نے ریشم کی طرف دیکھ کر ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ سجائی۔ مجھے کپڑے دو ریشم، میں تیار ہونا چاہتی ہوں۔
رباب نے کہا۔ اس رات جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ رباب نہیں تھی، وہ زنش ملک بن چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کا گہرا کاجل اس کے اندر کی تبدیلی کو چھپا رہا تھا۔ ہال میں بیٹھتے ہی اس نے مروجہ حیا کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ خود آگے بڑھ کر مردوں کو لبھانے لگی، اپنی دل فریب اداؤں، قاتل مسکراہٹ اور لچکتی ہوئی کمر کے ساتھ۔ جب وہ کوٹھے کے ہال میں آئی تو بڑے بڑے امیر زادے اور گاہک اس پر نوٹ نچھاور کرنے لگے۔ وہ اب مجبور نہیں تھی، وہ خود مردوں کی ہوس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں زنش ملک کا نام پورے بازار حسن میں گونجنے لگا۔ وہ مردوں کے دلوں سے کھیلنا سیکھ چکی تھی۔ ایک شام جب کوٹھے پر امیروں کی محفل جمی تھی تو وہاں لاہور کی فلم انڈسٹری کا ایک نامور اور عیاش ڈائریکٹر طارق شاہ آیا۔ طارق شاہ نئے چہروں کی تلاش میں رہتا تھا اور لڑکیوں کا استحصال کرنے کے لیے بدنام تھا۔ زنش نے جیسے ہی طارق شاہ کو دیکھا، اس کی شکاری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی کمال اداکاری اور حسن کے جادو سے طارق شاہ کو ایسا تڑپایا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا زنش کے پاس آ گیا۔ تم جیسی قیامت لڑکی یہاں اس کوٹھے پر کیا کر رہی ہے؟ طارق شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حوث بھری آواز میں کہا۔ تمہاری جگہ تو ٹی وی اور فلم کی اسکرین پر ہے، ہیروئن بننے کی ہے۔ زنش نے اپنی مخصوص دلربا مسکراہٹ کے ساتھ طارق شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے بولی، شاہ صاحب، اگر آپ کا ساتھ ہو تو میں اسکرین پر راج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ طارق شاہ اس کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچ رہا تھا وہ خود اسے اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنانے جا رہی تھی۔ رباب کے راولپنڈی سے غائب ہونے اور لاہور کے فریب کے بازار میں زنش ملک بننے کے سفر کو 1 سال بیت چکا تھا۔ ان 12 مہینوں میں جہاں راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں اسے اسد اور اس کے بھائیوں نے بدنامی کے خوف سے محلے میں یہ جھوٹ پھیلا دیا تھا کہ رباب اپنی خالہ کے گھر کراچی چلی گئی ہے، وہاں برابر کے گھر میں رہنے والے شمون ہاشمی کی زندگی نے ایک بالکل نیا موڑ لے لیا تھا۔ رباب کے جانے کی اس آخری رات نے شمون کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے آخری سیمسٹر کے امتحانات دیے اور MBA کر کے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ شمون کی خوش قسمتی اس کی بے داغ شرافت اور کمال کی ذہانت رنگ لائی۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی اسے پاکستان کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریٹ کمپنی میں بطور مارکیٹنگ مینیجر ایک شاندار نوکری کی آفر مل گئی۔ یا اللہ نے ہماری سن لی، میری نوکری پکی ہو گئی ہے۔ 1 سال بعد شمون نے اپنی ماں کے ہاتھ میں پہلی تنخواہ کا بھاری لفافہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گہری باوقار آنکھوں میں اب وہ پرانی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک کامیاب بزنس مین بننے کی چمک تھی۔ میرا بچہ، مجھے معلوم تھا تیری ایمانداری تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ ماں نے روتے ہوئے اس کا سر چوما۔ 1 سال کے اندر اندر شمون ہاشمی نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے گھر کے حالات یکسر بدل دیے تھے۔ وہ پرانی کھٹارا موٹر سائیکل جو اس نے کبھی رباب کے آنسو پوچھنے کے لیے بیچی تھی اب ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ اب شمون کے پاس اپنی برانڈ نیو سفید گاڑی تھی، اس کے پہننے اوڑھنے کا انداز بدل چکا تھا اور کمپنی میں اس کا روب اور کامیابی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا پروموشن بھی ہو چکا تھا اور وہ بہت جلد اپنے بزنس کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ وہ دیکھنے میں اب ایک انتہائی ہینڈسم، امیر اور باوقار بزنس مین بن چکا تھا جس کے پیچھے اب لڑکیاں دیوانی تھیں۔ لیکن شمون کے دل کے ایک کونے میں آج بھی راولپنڈی کی اسی چھت پر رونے والی رباب کی محبت محفوظ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ معصوم رباب اب مر چکی ہے اور ٹی وی اسکرینز پر زنش ملک کے نام سے ہوس کا کھیل کھیل رہی ہے۔ دوسری طرف لاہور کے شوبز اسٹوڈیو میں ایک بڑے ڈرامے کا سیٹ لگا ہوا تھا جہاں زنش ملک کی پہلی بڑی آفیشیل پریس کانفرنس تھی۔ وہ ڈائریکٹر طارق شاہ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی جس نے اسے کوٹھے سے نکال کر اسکرین کی زینت بنایا تھا۔ مائکرو فونز کے سامنے کھڑی زنش کی چہرے پر لاکھوں کا گلیمر اور آنکھوں میں پیسے کی بے پناہ ہوس چمک رہی تھی۔ طارق شاہ نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا، پیش ہے ہماری انڈسٹری کی نئی سپر سٹار زنش ملک۔ کیمرہ کی فلیش چمکے اور زنش نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوز دیا۔ وہ کامیابی کی بلندیوں پر چڑھنے کے لیے طارق شاہ جیسے کئی مردوں کو اپنے حسن کے جال میں لبھا کر استعمال کر رہی تھی اور اپنا سکون بیچ کر دولت سمیٹ رہی تھی۔
جبکہ دوسری طرف شمون اپنی محنت سے پاکیزہ کامیابی پا رہا تھا۔ ڈائریکٹر طارق شاہ نے زنش ملک کو شوبز کے بڑے بڑے خواب تو دکھائے، لیکن وہ خود ایک مکار اور ہوس کا پجاری تھا۔ اس نے پریس کانفرنس کے بعد ایک دن زنش کو اپنے الٹرا ماڈرن آفس بلایا، جہاں اس کے چہرے پر ایک جھوٹی پریشانی سجائی ہوئی تھی۔ زنش ڈیئر، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہمارا پروڈیوسر سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ طارق شاہ نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، اب اگر یہ پروجیکٹ رک گیا تو تمہارا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک راستہ ہے، تم نے اب تک کوٹھے سے جو لاکھوں روپے کمائے ہیں وہ اس فلم میں لگا دو۔ تم خود پروڈیوسر بن جاؤ، میں تمہیں راتوں رات یہاں سے وہاں پہنچا دوں گا، تم انڈسٹری پر راج کرو گی۔ لیکن رباب اب وہ معصوم لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ بازار حزن میں رہ کر مردوں کی مکاریاں اچھی طرح سیکھ چکی تھی۔ طارق شاہ کی آنکھوں میں چھپا فریب اس نے ایک سیکنڈ میں بھانپ لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اسے لوٹنے کا ایک جال ہے۔ شاہ صاحب، زنش ملک دوسروں کے پانسوں پر نہیں اپنے پانسوں پر کھیلتی ہے، زنش نے انتہائی سرد اور تمسخر آمیز لہجے میں جواب دیا، جس سے طارق شاہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ زنش نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ڈیزائنر پرس اٹھایا۔ پیسے میں لگاؤں اور مزے آپ اڑائیں، یہ کھیل مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ طارق شاہ کو اسی کے کیبن میں ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی اور سیدھی واپس بیگم جان کے کوٹھے کی زندگی میں لوٹ آئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ شوبز سے زیادہ محفوظ اس کے لیے وہی بازار ہے جہاں وہ اب آزاد تھی۔ اس نے اپنے بڑے بڑے رئیسوں کے پرائیویٹ فنکشنز، کروڑ پتیوں کی شادیاں اور عیاش مردوں کی VIP محفلیں اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، جہاں وہ ناچ گانے اور مردوں کو لبھا کر روز لاکھوں روپے بٹور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف پیسے کی ہوس تھی۔ اسی دوران لاہور کے ایک انتہائی مہنگے اور 5 اسٹار ہوٹل کے شاہی بینکیٹ ہال میں شمون ہاشمی کے ایک انتہائی امیر کبیر دوست حمزہ کی شادی کی تقریب تھی۔ شادی کے بعد حمزہ کے کاروباری دوستوں نے صرف مردوں کے لیے ایک مخصوص لگژری نائٹ پارٹی کا اہتمام کر رکھا تھا، جہاں تفریح اور تفنن طبع کے لیے ملک کی مہنگی ترین اور نامور نائقاؤں کو کروڑوں روپے دے کر بلوایا گیا تھا۔ شمون، جو اب خود ایک کامیاب اور باوقار بزنس مین بن چکا تھا، اپنے دوست کی خوشی میں شریک ہونے وہاں پہنچا، لیکن اسے اس محفل کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، وہاں کا VIP ماحول، بین الاقوامی عطر کی خوشبوئیں اور دنیا کے مہنگے ترین امپورٹڈ برانڈز کی شراب کے شیشے کے گلاس دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا، کیونکہ وہ ان سب عیاشیوں سے دور رہنے والا انسان تھا۔ حمزہ، یہ کیسی محفل ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ شمون نے ناگواری سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ او یار شمون، چلنا، تو کیوں اتنا سیدھا بنا رہتا ہے؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ارب پتیوں کی شادی ہے یارا، اور یہ پارٹی صرف ہمارے قریبی سرکل کے مردوں کے لیے ہے۔ ذرا ریلیکس کر، دیکھ اب کیسی قیامتیں اترتی ہیں یہاں۔ شمون انتہائی ناگواری سے ایک VIP کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ تبھی ہال کے بڑے مخروطی دروازے کھلے، گھنگروؤں کی مدھم مگر سحر انگیز چھن چھن گونجی، اور ریشمی لباس میں ملبوس زنش ملک ہال کے وسط میں آئی۔ اس نے لاکھوں کا زرق برق لباس پہن رکھا تھا، اور آتے ہی اس نے امیر زادوں پر اپنی قاتل اداؤں کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ شمون نے سر اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے قدم زمین میں جکڑے گئے۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ چہرہ، وہ زنش ملک نہیں تھی، وہ اس کی پاکیزہ محبت، اس کی رباب تھی۔ شمون کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی لمحے جو منظر اس نے دیکھا، اس نے شمون کے اندر کے عاشق کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ رباب ناچتے ناچتے ان امیر ترین مردوں کی گود میں بیٹھ رہی تھی، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ہنس رہی تھی، اور وہ لوگ اس پر لاکھوں کے ڈالرز نچھاور کر رہے تھے۔ وہ انتہائی بے حیائی سے ان عمرہ کو لبھا کر پیسے بٹور رہی تھی۔ شمون کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا پورا وجود غصے اور حقارت سے کانپنے لگا۔ اسی دوران ناچتے ہوئے زنش ملک کی نظر کونے میں کھڑے سفید کلاسیکو سوٹ میں ملبوس اس انتہائی ہینڈسم اور باوقار مرد پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے شمون کا چہرہ پہچانا، اس کے پیروں کے گھنگرو جیسے خاموش ہو گئے، وہ ہکا بکا رہ گئی، اس کا سارا غرور اور ادائیں ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئیں۔ شمون کا یہ امیر ترین روپ، یہ کامیابی اور یہ روبدار وقار دیکھ کر وہ سب کچھ بھول کر لاؤنج کے ایک سنسان اور اندھیرے کونے کی طرف بڑھی، اور شمون بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دونوں اب باقی تمام مہمانوں سے دور بالکل اکیلے کھڑے تھے۔ دور رہو مجھ سے، اپنا ایک گندا اور ناپاک ہاتھ میرے جسم سے دور رکھنا۔ شمون نے انتہائی دھیمی مگر غسیلی اور کڑکدار آواز میں زنش کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔
تو یہ ہے تمہاری حوث کی اڑان ام رباب۔ تم کہتی تھی نا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے غربت کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھو آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ نے مجھے عزت اور وقار سب کچھ دیا، لیکن تم نے راتوں رات امیر بننے کی حوث میں اپنی عزت، اپنی غیرت اور اپنی شرافت سب کچھ بیچ دیا۔ تم ہیروئن بننے نکلی تھی نا، اور آج دیکھو تم کہاں ہو، مردوں کی گود میں بیٹھ کر ٹکے ٹکے پر بک رہی ہو۔ تم ایک بازار کی بکاؤ اشیاء بن چکی ہو جس کی قیمت صرف ایک رات ہے۔ شمعون کے ان زہریلے الفاظ پر زنش ملک نے کوئی منت سماجت نہیں کی، نہ ہی اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہے۔ اس کے بجائے اس نے اپنے چہرے پر ایک مغرور اور زہریلی مسکراہٹ سجائی۔ اس نے نخرے سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا، اپنے گلے کا مہنگا ہیرو کا ہار چھوا اور انتہائی حقارت سے شمعون کے قریب آئی۔ بڑے آئے مجھے نصیحت کرنے والے شمعون ہاشمی، زنش نے چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز میں غرور کا نشہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ 2 ٹکے کا سفید سوٹ پہن کر اور ایک نوکری حاصل کر کے بہت بڑے علادین کے چراغ کے مالک بن گئے ہو؟ تم اپنی ساری زندگی، اپنی یہ پوری جوانی اس کارپوریٹ دنیا میں گھس گھس کر بھی ختم کر دو گے نا؟ تو بھی جتنا پیسہ میں ایک رات میں کماتی ہوں تم اپنی پوری زندگی میں نہیں کما سکتے۔ شمعون دنگ رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی معصوم رباب ہے۔ تمہاری اس شرافت اور عزت نے مجھے کیا دیا تھا؟ زنش نے شمعون کے سینے پر اپنی انگلی ٹکاتے ہوئے مزید تذلیل کی۔ بھائیوں کی مار، غربت کی سڑاند، تم اپنی بائک بیچ کر مجھے ایک سستا سا موبائل دلانے کے لائق تھے، اور آج دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ یہ جو امیر زادے باہر بیٹھے ہیں نا، یہ میرے اشارے پر کروڑوں روپے میرے پیروں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے شمعون، تم اپنی سستی شرافت کو اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ اس بازار میں شرافت کی نہیں، صرف زنش ملک کے حسن اور پیسے کی قیمت لگتی ہے۔ شمعون نے انتہائی نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، لیکن اس نے اپنے وقار کو برقرار رکھا۔ تم واقعی مر چکی ہو میرے باپ، تمہارے اندر کی عورت مر چکی ہے اور اب صرف ایک حوث کی ماری لاش باقی ہے۔ شمعون نے انتہائی تذلیل سے اس کے پیروں کے پاس تھوکا۔ تم صرف تھوکنے کے لائق ہو۔ یاد رکھنا رباب، پیسہ تو تم نے کما لیا، پر جب یہ حسن ڈھلے گا نا تو تمہاری اس حوث کی دلدل میں تمہیں کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ شمعون نے اپنا رخ موڑا اور زنش ملک کو اس کے اسی تکبر اور پیسے کے گھمنڈ کے ساتھ وہاں اکیلا چھوڑ کر ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ زنش وہیں کھڑی تیز تیز سانسیں لیتی رہی۔ اس کا غرور باہر سے تو قائم تھا، پر اندر سے شمعون کے الفاظ نے ایک خوفناک ہلچل مچا دی تھی۔ حمزہ کی اس پرتعیش پارٹی والے واقعے کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے، جبکہ ام رباب کو راولپنڈی کے اپنے گھر سے بھاگے ہوئے پورے 3 سال بیت چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں شمعون ہاشمی کی زندگی میں خوبصورت اور پاکیزہ بہار آ چکی تھی۔ وہ پاکستان کا ایک نامور بزنس ٹائکون بن چکا تھا اور لاہور کے ایک انتہائی پوش اور پرسکون علاقے میں اپنے شاندار بنگلے میں رہ رہا تھا۔ اس کی شادی عائشہ سے ہو چکی تھی، جو ایک انتہائی دیندار، پردے دار، باحیا اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ عائشہ نے اپنی محبت اور عزت اور سگھڑ پن سے شمعون کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ شمعون کو اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا تھا جس کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری طرف زنش ملک اب دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی، لیکن اس کا ضمیر اب اسے کچوکے مارنے لگا تھا۔ وہ پاکستان کی امیر ترین اور مشہور ترین نائقہ بن چکی تھی، لیکن اندر کا اکیلا پن اسے کھائے جا رہا تھا۔ اپنی اسی بے چینی کو مٹانے اور اپنے پیسے کا روب جمانے کے لیے اس نے ایک دن اپنی لگژری امپورٹڈ گاڑی کا رخ راولپنڈی کی اسی پرانی اور تنگ گلی کی طرف موڑا۔ اس نے انتہائی بےہودہ، ماڈرن اور مغربی لباس پہن رکھا تھا، جو راولپنڈی کے اس روایتی اور پسماندہ محلے کے حساب سے ایک تماشا تھا۔ جیسے ہی اس کی کروڑوں کی چمکتی ہوئی گاڑی اس تنگ گلی میں آ کر رکی، محلے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں اور مرد باتیں بنانے لگے۔ دیکھو ذرا، یہ تو وہی اسد کی بہن رباب ہے نا، جو پورے 3 سال پہلے بھاگ گئی تھی۔ اب دیکھو کیسا بےہودہ لباس پہن کر آئی ہے۔ محلے والوں کی تھو تھو اور طنز بھرے جملے فضا میں گونج رہے تھے، لیکن زنش ملک نے اپنے برانڈڈ سن گلاسز اتارے اور اپنے مخصوص گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے چمک رہے تھے اور کندھے پر لاکھوں کا پرس تھا۔ وہ اپنے پرانے خستہ حال مکان کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس کی بوڑھی ماں کھڑی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، بیٹی چاہے دنیا کی نظر میں کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ماں کی ممتا اس کے لیے تڑپتی ہے۔ ماں نے جیسے ہی اپنی بچی کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رباب، میری بچی!
ماں روتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگانے لگی۔ زنش نے نخرے سے ماں کو تھوڑا پیچھے کیا اور اپنے تکبر میں بولی، امی میں اب رباب نہیں ہوں، میں زنش ملک ہوں۔ دیکھو میں کتنی امیر ہو گئی ہوں، میں آپ کے لیے لاکھوں روپے سونا لائی ہوں، اب آپ کو اس غریب گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون آیا ہے امی؟ تبھی اندر سے اس کے بڑے بھائی اسد کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ اسد اور اس کا چھوٹا بھائی جیسے ہی صحن میں آئے، ان کی نظر زنش کے اس بےہودہ لباس، اس کے گھمنڈ اور اس کی دولت پر پڑی۔ اسد کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا اور غیرت نے ایک بار پھر جوش مارا۔ وہ تو اسے صرف سوشل میڈیا پر ناچنے والی ایک گلیمرس اداکارہ سمجھتے تھے اور اسی بات پر غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ باہر نکلو اس گھر سے، بند کرو اپنا یہ پیسوں کا ڈرامہ۔ اسد نے چلاتے ہوئے زنش کے ہاتھ سے وہ پیسوں کا بیگ چھینا اور گلی میں پھینک دیا۔ ہم غریب ضرور ہیں رباب، لیکن اتنے بے غیرت نہیں کہ ایک ٹی وی پر ناچنے والی عورت کی کمائی کھائیں۔ پورے 3 سال ہم نے محلے والوں کے طنز سہے ہیں، ہر بندہ ہمارے منہ پر تھوکتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ حرام کی دولت۔ بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ساری زندگی کما کر بھی میری اس گاڑی کا ایک ٹائر نہیں خرید سکتے، زنش نے غصے اور گھمنڈ سے چیختے ہوئے کہا۔ اپنے پیسے کا روب جمانا چاہا، گاڑی، دولت، اس دولت پر لعنت ہے جس کی قیمت تمہاری حیا ہو۔ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر زنش کا بازو پکڑا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے دروازے سے باہر دھڑکار دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم جیسی بےہودہ ماڈرن اور ٹی وی پر ناچنے والی بے غیرت عورتوں کو ہم اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ ہمارے لیے تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تم اس گھر کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگی تھی۔ دوبارہ اس گلی میں اپنا یہ گندا چہرہ مت دکھانا۔ اسد نے زنش کے منہ پر لکڑی کا بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زنش ملک جو خود کو بہت بڑی ملکہ سمجھتی تھی، راول پنڈی کی اسی گلی میں محلے والوں کے طنز اور ہنسی کے بیچ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں بری طرح دھتکاری جا چکی تھی۔ اس کا سارا تکبر اور گھمنڈ ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا تھا۔ راول پنڈی کی اس گلی میں بھائیوں کے ہاتھوں دھتکارے جانے کے بعد زنش ملک کی زندگی سے جیسے سکون کا آخری تنکا بھی چھن گیا تھا۔ اس نے اپنی ماڈرن دنیا، ٹی وی اور میڈیا انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس کے پاس پیسے کا سمندر تھا، بینک بیلنس تھا، لاہور کے سب سے پوش علاقے میں بڑا بنگلہ تھا، لیکن اس بنگلے کے سنسان کمروں میں اسے سنبھالنے والا، اس کا سر دبانے والا کوئی ایک مخلص انسان بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی اور بے سہارا ہو چکی تھی، اور پھر مقامات عمل نے اس کا حسن تو برقرار رکھا، لیکن اس کی جوان عمر میں اسے کینسر جیسے بدترین اور آخری سٹیج کے موذی مرض میں مبتلا کر دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اب موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ پیسہ بہت تھا، مگر وہ پیسہ اسے زندگی اور سکون نہیں خرید کر دے سکتا تھا۔ لاہور کے سب سے بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے VIP کوریڈور میں عجیب سی چہل پہل تھی۔ شمون ہاشمی اپنی دیندار اور پردے دار بیوی عائشہ کو لے کر وہاں آیا تھا، کیونکہ عائشہ امید سے تھی اور بہت جلد شمون کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ شمون اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اس کی محبت اور فکر میں ڈوبا ہوا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائشہ کے چہرے کا حجاب اس کی حیا اور شمون کے وقار کا گواہ تھا۔ ابھی شمون عائشہ کو وہیں ویٹنگ ایریا کے آرام دہ صوفے پر بٹھا کر دوا لینے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کوریڈور کے ایک دوسرے کونے پر اس کی نظر پڑی۔ وہاں ویل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا ریشمی لباس اور خوبصورت چہرہ آج بھی قیامت تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ویران، اندر دھسی ہوئی اور سوجی ہوئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی ملازم نہیں تھا، وہ بالکل بیچاری بن کر موت کا انتظار کر رہی تھی۔ شمون کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل ایک زوردار دھماکے سے دھڑکا۔ وہ زنش ملک نہیں تھی، وہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پہلی اور آخری دھڑکن، اس کی رباب تھی۔ شمون اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس ویل چیئر کے پاس آیا۔ زنش نے سوجی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سفید کلاسی سوٹ میں ملبوس پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون شمون ہاشمی کھڑا تھا۔ زنش کے ہونٹ کانپ اٹھے، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں نہ تو وہ پرانا نخرہ تھا اور نہ ہی پیسے کا گھمنڈ، وہاں صرف پچھتاوے کا سمندر تھا جو بہنے کے لیے تیار تھا۔ رباب، شمون نے انتہائی درد سے اسے پکارا۔ اس کی باوقار آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ماضی کی وہ بے پناہ محبت اور وہ ٹوٹ کر چاہنے والا عشق اس کے اندر ایک بار پھر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ رباب کی یہ رلی ہوئی برباد زندگی اور کینسر کا آخری سٹیج دیکھ کر اندر سے پھٹ پڑا۔ شمون اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی آواز رند گئی۔ رباب، یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟
तुम्हारा वो पैसा, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? उन्होंने तुम्हें क्या दिया? देखो, वो मेरी बीवी आयशा है, वो उम्मीद से है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे घर की इज्जत है। लेकिन रुबाब, मैंने एक वक्त पर तुमसे टूट कर इश्क किया था। मैं आज भी तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें नाम देने के लिए, एक छत देने के लिए और तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ चलो रुबाब। जनिश मलिक ने शमून की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई थी। उसने रोते हुए कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुपाया और इंतहाई धीमी टूटी हुई आवाज़ में सर हिलाकर मना किया, नहीं शमून, नहीं। जनिश ने पछतावे की आग में जलते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारी इस पाकीज़ा ज़िंदगी और तुम्हारी बाहया बीवी के बीच आने के लायक नहीं हूँ। मैंने रातों रात अमीर बनने के हवीस में अपनी माँ की ममता को पांव तले रौंदा, अपने भाइयों की गैरत का जनाजा निकाला, अपनी इज्जत नीलाम की और तुम्हारी सच्ची बेलौस मोहब्बत को ठुकरा दिया। जिस औरत ने अपने घर वालों को, अपनी हया को नहीं देखा, उसका यही अंजाम होता है शमून। जनिश ने व्हील चेयर के पहियों को अपने कमज़ोर हाथों से पीछे घुमाया। उसका एक एक लफ्ज़ इबरत की दास्तान बन रहा था। मैंने कामयाबी तो पा ली शमून, पर मेरा सुकून बर्बाद हो गया। मेरे पास अरबों रुपए हैं, पर मुझे कफन देने वाला भी कोई अपना नहीं है। खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे दी है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो शमून, तुम जाओ अपनी पाकीज़ा दुनिया में। जनिश मलिक सिर्फ हविस की इस दलदल में मरने के लायक है। वो रोती हुई अपनी व्हील चेयर घुमाती हुई कॉरिडोर के अंधेरे की तरफ चली गई और शमून वहीं घुटनों के बल बैठा बेबसी से रोता रहा। उसे मालूम हो गया था कि जो लड़कियां हविस के चक्कर में अपनी चादर और चार दीवारी को छोड़ देती हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही रुली हुई और बर्बाद ख़त्म होती है।